वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से अपना राय बयान करूँगा। पाकिस्तान वाकई मसाइल में गिर चुका हुआ है और अब ख्याली पुलाव से निकल के हकीकी मायनों में इकदाम करने की ज़रूरत है। एक तरफ दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम को अपनी रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं और वो दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और सियासतदानों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही अपनी सियासत को महदूद किया हुआ है और प्रैक्टिकली और अमली इक़दाम की तरफ राग़ब होने के लिए वो विजन ज़रूरी है जिसके तहत पाकिस्तान तरक्की कर सके। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसे लुटी फूटी कौम के साथ पाकिस्तान बनाया और जैसे कुर्बानियाँ दी, और देखा जाए तो हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों से कायद-ए-आज़म ने तन्हा पाकिस्तान ले लिया और मुट्ठी भर आटा से तहरीक चलाकर पाकिस्तान का क़याम, और पाकिस्तान जब बन गया तो अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए इदारों को कैसे बुनियादें रखी जा रही थी और पाकिस्तान को उसके जो उसका हकूक़ थे जो मुतय्यन किए गए थे अलग रियासत के लिए, वो भी उसको ना मिल सके। और यूँ कायद-ए-आज़म ने कभी भी किसी को ताना नहीं दिया, कायद-ए-आज़म ने कभी भी किसी के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगला, बल्कि हमेशा अपने किरदार की खूबसूरती को देखते हुए प्रवास का सफ़र जारी रखा। लिहाजा एक लीडर के लिए जो अगर कायद-ए-आज़म के किरदार को सामने रखते हुए जो क्राइटेरिया सामने आता है वो होता है सच्चा होना, यू टर्न से परे होना, किरदार और गिरफ्तार में तज़ाद ना होना, मुनाफ़िक़त से परे होना। और यूँ खाली दावों से निकल जाता है इंसान और फिर इंसान अपनी प्रवास के ज़रिए पाकिस्तान हासिल कर लेता है खाली हाथ। और उसमें कायद-ए-आज़म की क़यादत में बहुत सारे अजीम रहनुमा मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान की मनाज़िल तय करने में अहम किरदार अदा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हकीमुल उम्मत कहा जाता है। उनकी फ़िक्र ने, उनकी सोच ने इश्क़ मुस्तफ़ा का जज्बा हर मुसलमान में रख दिया और हर कोई अपना तन मन धन और अपनी औलाद, अपना सब कुछ पाकिस्तान के हसूल के लिए कुर्बान करना शुरू कर दिया, ताकि हम दो कौमी नज़रिए के तह जो मुमकिन मार्ग से आएगी वहाँ पे हम फिर इत्मीनान से इस्लाम के असूलों को बनाएंगे और आलमी सतह पर इकबाल के शहीन छाएंगे और पूरी दुनिया में एक विजन प्रोवाइड किया जाएगा, एक मिसाली क़यादत का नमूना पेश किया जाएगा, ताकि तमाम आलम इस्लाम के विजन में रंग जाए और यूँ मुआशरे में हकीकी मुआशरत का जो है वो हकीकी मुआशरत परवान चढ़े, जहाँ कहीं जुल्म ना हो, जहाँ कहीं नाइंसाफ़ियाँ ना हो, जहाँ पे बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ, ताकि लोगों को, गैर मुस्लिम को भी सोचने का मौका मिले कि इस्लामी फलाही रियासत होती क्या है। पर अफसोस, हद अफसोस, आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। और जहाँ तक तल्लुक़ है हालिया दहशतगर्दी का, देखें कोई दहशतगर्दों को सपोर्ट करने का कहता है, फिर कहते हैं कि हमने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, हम तो उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ये वो प्लांटिंग। तो अब जिस तरह के हक़ाइक़ सामने में आ रहे हैं और जिस तरह ये वाबस्तगियाँ सामने आती हैं और जिस तरह एक अजीब सूरत हाल पैदा होती है, हम अब जितने भी सियासतदान बेलगाम हुए होते हैं, ये गालियाँ भी निकालते हैं, भी कहते हैं हमने गाली नहीं निकाली, ये वो किसी को बुरा भला भी कह रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम बुरा कहा नहीं है। और जिस तरह हर कोई अपनी मनचाही तकसीम चाहता है और अपने इख्तियार का हसूल चाहता है। इलेक्शन पाकिस्तान का हाल नज़र नहीं आता क्योंकि चेहरे तो बदलती हैं मगर लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। लिहाजा यहाँ पे सियासतदानों को अपना खुद से एहतसाब करना होगा। बल्दियाती इलेक्शन का ही हाल देख लें, पाकिस्तानी खजाने में पैसे नहीं है और बल्दियाती इलेक्शन की गूंज सुनाई दे रही है। अदलिया को भी ये देखना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कहाँ पे होती है, क्या पाकिस्तान के हक़ाइक़ इस काबिल हैं कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ। ये ऐसा ही है, मेरे पास पैसे ना और मैं शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल जाऊँ और बाद में रसवाई लिए वापस आ जाऊँ। क्या पाकिस्तान के ख़जाने पे इन सियासतदानों को बोझ डालने के लिए ये बल्दियाती इलेक्शन का शोशा छोड़ा जाता है? तो लिहाजा जो मोहसिन नकवी ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि हम सरकारी मराहत नहीं लेंगे, इनको तो हाई भी नहीं लेनी चाहिए। इससे तमाम सियासतदान जितने भी हैं पाकिस्तान की सियासत में, इनको ना पैसे से अलाउंसेस लेनी चाहिए, ना तनख्वाहें लेनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और यहाँ पे गरीब की आवाज़ को सुना जाए। मगर बदकिस्मती की ये बात है कि इनकी साजिशें ख़त्म नहीं होती और कर्ज़ लेके मुल्क चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती। गरीब इंसान भी कर्ज़ लेके अपना मुल्क चला सकता है, घर चला सकता है, सॉरी। तो इसमें ये होता है कि आप
अपने आप को पाँव पे कैसे खड़ा करती है। अगर आप अपने आप को पाँव पे खड़ा नहीं कर सकते तो आप कर्ज हकीकत में आपके लिए तबाही का बायस बनता है, और वही कर्ज आपको ऐसे मसाइल की तरफ धकेलता है जिसका हल नामुमकिन नजर आता है। और यही हाल आज पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। और पीटीआई दौर में 60% ज़्यादा कर्जा लिया गया साबिक़ा दौर की निस्बत, और जो तरक्याती काम हो वो भी आपके सामने है। तो लिहाजा खैली पुलाव की दुनिया पकाना, खुद को आइडियलिज्म पे लेके जाना, लोगों को धमकियाँ देना, बाल ठाकरे सियासत करना, ये भी पीटीआई भी नज़र आता है। दूसरी सियासी जमातें भी अगर तशद्दुद करती नज़र आती हैं या पुरतशद्दुद होती हुई होंगी, अब काफ़ी हद तक वो समझते हैं हमने इसका नुकसानात को अब हमने कवर करना, और हम तशद्दुद की सियासत की तरफ नहीं जाएंगे और गलत किस्म की बयानबाजी की तरफ नहीं जाएंगे। मगर पीटीआई जो है वो ऐसी जमात बन चुकी हुई है जो खुद गालियाँ निकालती है और फिर कहती है कि मैंने तो गाली दी नहीं है, और फिर कहना कि हमारी बगावत क्या होती है। बगावत यही होती है कि आप किसी एजेंडे के तहत अपने ही बनाए हुए अदारों के ख़िलाफ़ बातें करें और फिर कहें, ये बगावत ही होती है कि लोगों को उकसाना और खाना जंगी की तरफ लेके जाना। आपको मुस्बत तरीके से किसी हवाले से, बेहतरी के हवाले से, जहाँ पे बेहतरी गुंजाइश या हिकमत भरी बातों से आप तनकीद कर सकते हैं या इस्लाह के हवाले से बात कर सकते हैं, मगर किसी को गालन गलोच की तरफ लेके जाना और एक गलत एजेंडा सेट करना ये बिल्कुल ही नामनासिब है। लिहाजा हमें संजीदगी के साथ देखना हुआ। कायद आज़म का हवाला इसलिए बयान किया ताकि आपको पता चले कि कायद आज़म ने ताने मैंने नहीं दिए, बल्कि पाकिस्तान जब बनने जा रहा था उस वक्त कायद आज़म क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते थे, मगर आपने ना अंग्रेज़ों की तरफ से तमाम जो शायद थी वो ठुकरा दी, बल्कि मुसलमानों को भी ब्लैकमेल नहीं किया कि हिंदू आपके घर जला रहे हैं, आपकी अमलाक पे काबज़ हो रहे हैं, हंदितवा का नज़रिया परवान चढ़ाना चाहते हैं, उनको भी मार दो, ये कर दो, वो कर दो। खुद कायद आज़म साजिश में इतने असर नहीं हुआ था, बल्कि एक बेहतरीन अंदाज से पुरअमन तरीके से अपनी सियासत जारी रखी ताकि ये आसानी के साथ मंजिल का हसूल हो सके। अगर कत्लो गारत और जलाओ गिराओ जैसे शेख रशीद अक्सर बयान देता है होता है, और कोई कहता है कि पहले बांग्लादेश बन गया, अभी खुदा न खास्ता हम ऐसे कर दें, कभी कश्मीर के टोक की बातें होती हैं, ये बिल्कुल इंतहाई बगावत पे मबनी बातें होती हैं। ये एक समझ वाली और मामला फहमी वाली बातें नहीं होती, और अहले दानिश और अहले हिकमत के नज़दीक ये एक कामकली और खुशफहमी का शिकार शख्सियत की बातें तो होती हैं, मगर पाकिस्तान की सलामती के लिए नहायत ही ख़तरनाक अज़ाइम इससे नज़र आते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान कायद आज़म ने एक पुरअमन तरीके से, गांधी को मार दिया गया कि वो मुसलमानों की हमायत करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा हमारा लीडर हम मुसलमानों की हमायत करता है, इसको फारग करो। तो लिहाजा ये था किरदार की खूबसूरती। कायद आज़म ने इस कदर म्यारात सेट किए हुए थे कि कोई भी उससे परे नहीं जाता था। इवन गैर मुस्लिम लीडर जो होते थे वो भी कायद आज़म किरदार की खूबसूरती की वो उसका नाम क्या है, तारीफ़ करते थे। तो लिहाजा किरदार की खूबसूरती के बगैर अगर कहा जाए कि इंसान की परवाज़ मुमकिन है, इंसान के से अच्छा रद्द-ए-अमल आएगा, तो ये झूठ पे मबनी बात हो सकती है, हकीकत पे मबनी नहीं। लिहाजा एक गाड़ी में चलने की सलाहियत ही नहीं है तो वो कैसे सफ़र तय करेगी और लंबा रूट कैसे तय करेगी। इसी तरह इंसान में जो औसाफ होते हैं, जो खूबियाँ होती हैं, किसी से हसद ना करना, बुग़्ज़ ना रखना, हदें ना फलांगना, ज़ाती मुफायदे ना समेटना, बल्कि जो इस्लाह के हवाले से काम करना और ख़ुद का मुहासबा करते हुए हक़ाइक़ पे मबनी फैसले करना, यही एक अच्छे सियासतदान का काम होता है, जैसे कायद आज़म ने किया। लिहाजा कायद आज़म के लिए तो लोगों ने अदारे बनाने के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए, मगर ये गवर्नमेंट जितने भी सियासतदान ये अगर अपील करेंगे इनको पैसे नहीं मिलेंगे, कर्ज आने के हवाले से दूसरा तीसरा। तो लिहाजा इस्तिलाहात के हवाले से मैंने कुछ सोची कि पहले तो इनको अपने सरकारी खर्चे बंद करने होंगे, सियासी प्रोटोकॉल बंद करने होंगे, जो पेट्रोल की मद में लेते हैं, वैसे एक्स्ट्रा लॉसेस लेते हैं, हाउस की मद में लेते हैं, या 100 तनख्वाहों की मद में लेते हैं, ये खुद इतने भी फैसले हो जाते हैं। अब जिस तरह दवालिया केपी का निकला है वो भी सुनने में आ रहा है, 78 अरब से अब 978 अरब रुपये का फूल हो गया। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर अगर पाकिस्तानी कर्जा बढ़ा तो हाउ इज़ द रिस्पॉन्सिबल। तो लिहाजा ये भी देखना होगा, और जब तक कानून की अमल दरामद नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान में ना तो अमन पैदा होगा, क्योंकि यही सियासतदानों के बातों को देखते हुए जो दहशतगर्द हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान अस्तगफुरुल्लाह की इतनी कमज़ोर हो गया है कि अदारों को बातें हो रही हैं, तो लिहाजा हम भी अटैक कर दें पाकिस्तान में। ये उनमें तासुरात उभरते हैं। अगर चाहे ये कहते हैं कि हमारे उनसे तल्का नहीं, चलो इसको भी छोड़ो, मैं इनकी बातों से उनको हौसला
افزائی ہوتی ہے، تو لہٰذا بڑی سوچ سمجھ کے مائک کے آگے بات کرنی ہوتی ہے تاکہ حالات خراب نہ ہوں۔ تو لہٰذا یہ چیز اپنی تعداد پہ اور لوگوں کے کو سامنے رکھتے ہوئے غنڈہ گردی کرنا، یہ بال ٹھاکرے یا انتہا پسند لوگوں کی جیسے ہندوتوا کا نظریہ والوں کی تو ہو سکتی ہے، مگر ایک پرامن مسلمان کی یہ عادت نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا سیاست حوالے سے اب پاکستان کی تمام زمین کو اگر ٹھیکے پہ لے لیا جائے تو ہماری گندم، چینی، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بالکل سستی ہو جائیں گی، اور گڈون میں شفٹ کرنے تک پر ایوریج کے حساب سے پتہ چل جاتا ہے کہ کرپشن بھی ہو سکتی ہے کہ فلاں علاقے کی زمین اتنے ایکڑ فی ایکڑ پیدا کر کے دیتی ہے، اس لحاظ سے اور ایک قومی سطح پہ یکجہتی کی فضا پیدا کرنی ہوگی، اور یہاں پہ لیڈروں کو اپنے خود سے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور ایک ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جس سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور قرضہ مارا اتر جائے اور مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے۔ لہٰذا زمین لے کے ہم نہ صرف سبزیاں اور کھانے پینے کی اشیاء ہماری سستی ہو جائیں گی، اس طرح فرٹیلائزر انڈسٹری لگانی چاہیے تاکہ یہ کسان آئے روز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے، اور چکیاں لگانی چاہیے گندم پسوائی کے لیے، جو آئے روز چکی مالکان ہڑتال کیے ہوتے ہیں، اس کا سسٹم بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ پی آئی اے بنا سکتی ہے، ریلوے بنا سکتی ہے، مختلف بسز چلا سکتی ہے، تو یہاں بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے، نہ کہ یہ مافیا کہتے ہیں مال ہو کے خود کو بے بس تصور کریں۔ لہٰذا پاکستان کے لیے جو ہے وہ میں نے بنوایا تھا کہ آپ کو اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکستانی باہر بھیجنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ جاب نہیں دے رہے تو باہر کے ممالک سے آپ ایگریمنٹ کر کے ان سے آپ جہاں جہاں بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی مخصوص اسپیسیفک جو بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے یا اسپیسیفک جو جاب کی ہوتی ہیں آپ ادھر افرادی قوت بھیج سکتی ہیں ان ٹیکنیکل اسکل دے کے پاکستان کے نوجوانوں کو، اور اس کے ایوز آپ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کا نام کیا جیسے قرضہ لینے کے لیے بینک بھی کچھ نہ کچھ گارنٹی لیتے ہیں، آپ بھی گارنٹی پہ کسی کو دیں تاکہ ان کو بھی رسپانسبلٹی، اور آپ تربیت سے لے کے باہر بھیجیں تاکہ آپ ایکسٹرا پیسے بھی چارج کر سکتے، کیونکہ آپ نے ایک بالکل ایسا شہری جو غلط وصف سے آ رہے ہیں، کبھی وہ خودکشی کا سوچتا ہے، کبھی وہ لوٹنے کا سوچتا ہے، کبھی وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا سوچتا ہے، کبھی وہ ٹیررسٹ گروہوں میں جاتا ہے، یہ اقدام کر کے آپ کافی حد تک پاکستانی انتہا پسندی کو ختم کر سکتے ہیں، گھریلو لڑائیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور کافی بہتری آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا میں کہتا ہوں آئل انڈسٹری لگنی چاہیے، شو انڈسٹری، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو مختلف جو بھی بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ معیاری اور اچھی بنانی چاہیے، اور اس کے حوالے سے کام کرنا چاہیے تاکہ اس طرح روزگار بھی، اور یہی نہیں چائنا کے ساتھ مل کے آپ ایسے علاقے جہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہوتا، زراعت نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ انڈسٹری لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ پہ، اور یوں یہاں پہ افرادی قوت بھی ملے گی اور پرافٹ بھی ملے گی، اور آپ کی پروڈکٹ اور مصنوعات پاکستان کی بیرونی باہر کے ممالک میں جائیں گی اور یوں پاکستان کو منافع ہو سکتا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے، آپ نے چائنا سے کبھی بھی کچھ نہیں سیکھا، چائنا خلا میں چلا گیا، چائنا نے اپنی افرادی قوت مضبوط کر دی، چائنا نے اپنی فوجی استحکام پیدا کیا، چائنا کی خارجہ پالیسی پاکستان نے چائنا سے پاکستانیوں کو خود کفیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کو بہتر تھی کہ 4 بوگیاں گاڑی کی منگوا لی اور گرین لائن سروس کا آغاز کر دیا، بڑے بیس اس طرح چھوٹا موٹا پروجیکٹ، مگر اگرچہ سی پیک وہ سی پیک بن رہا ہے اور فلان سی پیک ہی ہے نا، مجھے تو اب یہ نام ہی نہ لگ رہا ہے جس طرح یہ منصوبہ پرانا ہو چکا ہوا ہے، اس پہ کب عمل درآمد ہوگا، کب وہ کنسٹرکشن ہوگی، اور کنٹریز جہاں پہ انوالو ہو اتنا ڈیلے کرنا سمجھ سے بالا پتہ ہے۔ تو لہٰذا اس کا نام کیا ہے، وہاں پہ بھی کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے جو انڈسٹری کے حوالے سے، اور اب گوادر کو پاکستانی وہ انکریج کر رہا ہے، وہاں پہ بھی یہ پاکستان کی برآمدات جو باہر جانے میں اور لانے میں بڑی آسانی ہوگی، تو دس ون از اے نائس تھنگ۔ تو لہٰذا اب یہ تمام چیزیں میں کہتا ہوں فیشن ہیئر سلون بھی بنانے چاہیے، آپ بڑے بڑے اچھے سلون بنا سکتے ہیں، اچھی اچھی گارمنٹس کی فیشن کے بارے سے بنا سکتے ہیں، امیر طبقہ اتنی عام سے لباس اتنے مہنگے خریدتا ہے باہر سے، اگر پاکستان اس سے انویسٹ کرے گورنمنٹ، اور جگہ ٹیکس لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پاکستانیوں کو جو بجلی اور گیس کی مد میں لیتے ہیں، بلکہ آپ آلٹرنیٹیو آپ کے پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے لیے دیانتداری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے ادارے جو سبھی ادارے ہیں ان کی بھی کارکردگی اتنی خاطر خواہ نظر نہیں آتی، امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور جو پاکستان کے پروفیٹیبل ادارے ہیں جہاں پہ پاکستانی کا کو منافع آنا ہوتا ہے وہ بھی خسارے میں جا رہے ہیں، پی آئی اے ہو گیا، اسٹیل ملز ہو گئی، ریلوے ہو گئی، تو پھر یہ نظام حکومت کیا صرف قرض لے کے ہی ہم چلائیں گے، بلکہ ہمیں قرض سے نکلنا ہوگا اور اس کے لیے عملی اقدامات کرو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا
اس کے علاوہ پاکستان میں نا قائد ان کے ویژن کی علامہ اقبال کے ویژن کے تحت علامہ اقبال کی تھنکنگ اور مینٹالٹی قوم کے ذہنوں میں ابھرنے والے شک و شبہات پر جو ایسے منافق قسم کے لوگ پیدا کرتے تھے اس دور میں بھی، جو انگریزوں سے اور عیسائیوں سے جنہوں نے اپنا دین ایمان بیچا ہوا تھا، ہندوؤں کے ہاتھوں دین ایمان بیچا ہوا تھا، وہ شک و شبہات پیدا کرتے تھے اور لوگوں کو بھٹکاتے تھے تاکہ پاکستان نہ بن جائے، کیونکہ ان کو تو سازشیں میسر تھی، مگر جو عام لوگ تھے ان کے متعلق وہ اس کا نام کیا ہے، وہ کہتے تھے ہمیں کیا. تو لہٰذا پاکستان بنا ہی قربانیاں دے کے دوسروں کے فائدے سوچتے بنا ہے. آج پاکستان کی اگر استحکام کی بات ہونی ہے، تحریک پاکستان سے لے کے استحکام پاکستان تک میں اپنا کالم لکھتا ہوں تو اس میں بھی یہی مینشن ہوتا ہے، پاکستان کی مسائل ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں. تو لہٰذا اب پاکستان کے لیے قربانیاں دینی ہوگی ان سیاستدانوں کو، اور ان کو حقیقی معنوں میں سوچنا ہوگا تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. تو لہٰذا ایک طرف ہمیں قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا، پاکستانی قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ان کو قربانیاں لازمی دینی ہوگی، پیٹ پہ پتھر باندھنا ہوگا. اپنے جتنے بھی لاسز ہیں، تنہائیں ہیں، ان کو نہیں لینا چاہیے تمام سیاسی پارٹیوں کو، تاکہ قوم کو یقین آ جائے کہ واقعی اب یہ سنجیدہ ہو چکے ہیں. ورنہ بیان بازی سے کبھی بھی قوم ان کی ہم آہنگی ہوگی اور پھر یوں ہی وہ آپ اس قابل ہوں گے، قوم بھی آپ کو سپورٹ کرے گی، اوورسیز پاکستانی آپ سپورٹ کریں گے، آپ قرض اتار سکیں. یا پاکستان کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ سیکٹر میں آپ بزنس کے حوالے سے انویسٹمنٹ کریں تو یہ بھی بہت اچھا ہوگا. آپ چائنا کے ساتھ تعلقات پیدا کرتے ہوئے بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ زراعت نہیں ہوتی، اور زراعت کے حوالے سے اقدامات کریں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایک اچھے پلیٹ فارم مہیا کریں گی پاکستان کو مسائل کے نکالنے والے کے حوالے سے. اور یہ مسائل کا حل میں نے 3-4 سال پہلے بھی بتایا تھا. میں انفارچونیٹلی بدقسمتی کی بات یہ یہاں پہ پریس کانفرنس کر لینا اور لوگوں کو باتوں میں الجھا لینا، قرض لے کے حکومت چلا لینا، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے ان کی اور اس سے زیادہ نظر نہیں آتی. تو پھر اس طرح ملک ترقی نہیں کرتے. قائد اعظم نے ابھی صحت خراب کر دی، رات بھر مطالعہ کرتے رہتے تھے پاکستانی قوم کے مسائل کا حل ڈھونڈتے، جن کو ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کے لیڈروں کے ساتھ گفتگو شریک کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے، حقائق پر مبنی گفتگو کرتے تھے. تو لہٰذا ایک قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ان سیاسی رویوں کو بھی تبدیل ہونا چاہیے. پھر ایک ان کو پاکستان کے لیے قربانیاں دینی ہوگی تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. اور قانون کی عمل درآمدی جو ہے نا وہ لازم بنانی چاہیے. پولیس کا نظام نیوٹرل ہونا چاہیے، سیاسی اصول سے پرے ہونا چاہیے. ہاں جو غلط ہے اس کو سزا ملے، مگر نجائز کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح عدلیہ کو میرٹ پہ فیصلے کرنا چاہیے. عدلیہ کو اس لیے فیصلے نہیں کرنا چاہیے میری پسند کی شخصیت ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ کاٹ دوں، اور یہ پسند نہیں ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کروں، بلکہ جو میرٹ کے خلاف جاتا ہے، جو قانون کی بچیاں بھی دیتا ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہونا چاہیے. اور جو کسی کو نجائز تنگ نہیں کرنا چاہیے اور نجائز سزائیں نہیں دینی چاہیے. تو دہشت گردی بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی محفوظ نہ ہو، اور اسلام بھی کہتا ہے کہ بہترین ہوا جس کی زبان وہاں سے دوسرے محفوظ رہیں، دوسرے امن محفوظ کریں. کسی کو شر انگریزیوں سے اس کا ہمسایہ اگر تنگ ہے تو وہ بھی اچھا مسلمان نہیں ہے. کسی کے شر سے کوئی مسلمان دوسرے سے تنگ ہے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. یہ سرکار سے حدیث مبارک ہے. تو لہٰذا دہشت گرد ایک طرف بندوق کی گولی چلا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح پاکستان کے زبانیں بھی کسی حد تک دہشت گردی میں کردار ادا کرتی ہیں. وہ قوم میں دہشت لاتی ہیں یا قوم کو ترغیب دیتی ہیں کہ وہ بھی نچلے سطح پہ ایک دوسرے سے گتم گتا ہو تاکہ ان کی حکومتیں آ جائیں. تو ایسے حکومتیں پتہ نہیں کسی کی آنی ہے کہ نہیں آنی، مگر پاکستان کی فضا خراب ہوگی. اور پاکستان میں آج 350 لاہور میں چوریاں ہو رہی ہیں، اور یہ خانہ جنگی تو کیا ہو رہا ہے، دوران ڈکیتی تقلقات ہو رہی ہے اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. تو جس میں بھی قانون کو جو بھی ہاتھ میں لیتا ہے یا جو بھی کسی کی حقوق چھینتا ہے یا کسی کو تنگ کرتا ہے، تو اس کا اسلام اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کا حساب دوں گا. لہٰذا ہمیں ایک اچھے طریقے سے چلنا چاہیے، اور جو غلط ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو غلط نہیں ہے اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، تاکہ اس کا نام کیا تعصب بڑی سزا پیدا نہ ہو. تو لہٰذا تیری لا علمی رکھی لاج تیری عالم فاضل بیچ کھا رہے ہیں دین و ایمان اپنا. تو یہاں پہ اگر حقیقت مبنی جیسے کردار کی خوبصورتی قائد اعظم نے بتائی، اب ہمیں کردار کی خوبصورتی پیدا کرنی ہوگی. ہمیں سچ بولنا ہوگا، ہمیں منافقت سے پرے جانا ہوگا، ہمیں قوم کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا. ہمیں خوشامدیوں درباریوں کے تحت نہ بیان دینی ہوگی، اور نہ ہی ہمیں خوشامدیوں اور درباریوں کے تحت اپنی پالیسی پارٹیوں کی بنانی ہوگی، بلکہ تمام سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کو پاکستان کی سلامتی کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ
کرنا ہوگا. تو آپ اس کے علاوہ میں یہی کہوں گا کہ جہاں پہ جہالت ہوتی ہے وہاں پہ دہشت گردی پروان کرتی ہے، جہاں پہ تربیت نہیں ہوتی وہاں پہ دہشت گردی پروان کرتی ہے. اگر حقائق کا ادراک ہوتا بھی ہے مگر کیونکہ میرٹ اور معیار جہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں، معیار جب ختم ہو جاتے ہیں تمام بڑائیوں اور لڑائیوں کی جڑ جو مجھے نظر آتی ہے وہ معیارات کا نہ ہونا ہے. اگر ایک نااہل کو، ایک نکمے کو کسی شعبے میں لگا دیا جائے گا وہ تو ستیہ ناش کر دے گا. ایک نکمہ مکینک جو ہے وہ گاڑی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. ایک نکمہ افسر جو ہوتا ہے وہ متعلقہ ادارے کا تباہ کر دیتا ہے. تو لہٰذا معیارات اگر نہیں ہوں گے، میاں بیوی اگر اچھے مثالی مسلمان نہیں ہیں تو ان کی گھر کی کھانا جنی شروع ہوتی ہے، وہ معیارات ختم ہوتی ہے کیونکہ وہ ان دونوں میں ایک دوسرے کی کمزوریاں پتہ لگ جاتی ہیں. اور پھر جب وہ مثالی مسلمانی کمزوریاں پتہ چل جاتی ہیں یا کمزوریاں نظر آتی ہیں تو پھر کمزوریاں مزید بڑھتی ہیں اور خرابیاں مزید عیب نظر آتے ہیں. اور جب عیب کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے تو پھر گھر میں کھانا جنی شروع ہوتی ہے. اسی لیے جہاں پہ کردار ہوتے ہیں وہاں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. جیسے قائد اعظم کی مثال دی، جیسے اس کا نام کیا ہے پاکستان قائد اعظم نے کبھی تانا مینا دی. اسی طرح گھر میں آج تانے مینے چل رہے ہیں، مذہب میں تانے مینے چل رہے ہیں مولویوں کے، اور عام مسلمان تانا مینا دے رہے ہیں. گھر میں لڑائیاں کھانا جانی جائز ہے. اسی وجہ سے کردار ختم ہوگا. کردار جب زندہ ہوں گے، کردار کی خوبصورتی ہوگی تو لڑائیاں نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں پہ سکون، اطمینان، یقین ہوگا، وہاں پہ پریشانی نہیں ہوگی. اگر مسائل خراب بھی ہوں گے، اگر توجہ طلب حل طلب مسائل کا ہوگا یا مشکلات بھی ہوں گی تو جیسے قائد اعظم نے کتنی خوش اسلیبی سے تمام مشکلات کا حل نکال کے پاکستان میں آ لیا اور پاکستان کی ترقی کی طرف لے کے جانا شروع ہوئے، اسی طرح ہم ان مشکلات کا حل نکالیں گے تو ہمارے پاس کردار ہوگا، ورنہ ہمارے دعوے ہی رہ جائیں گے، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہی نہیں، اگر دیکھا جائے تو اب خواجہ پالیسی کی وجہ سے عرب ممالک جو ہے وہ عالمی سطح پہ مسلمانوں کو مستحکم کرنے کی بجائے صرف اور صرف اب وہ سلمان ان کا جو ہے ولی ہے جو وہ خوشامد کا شکار ہو چکا ہوا ہے امریکہ کا، اور وہ اس کو صدر بنا رہے ہیں ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے، جبکہ مغربی تیرے ہاتھوں سے ہی تیری تہذیب خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو اشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. مغرب کی تہذیب سے اہل عقل ہیں نا امید، ان امتوں کے باطن پاک نہیں. تو وہ مغرب میں ہمیشہ جو ہے کہ بدکرداری پروان چڑھے اور بہودگی پروان چڑھے، تاکہ اس کا نام کیا ہے، یہ اسلام کا جو اللہ کی طرف سے جلال آتا ہے انسان کو، ان کو کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے آتا ہے، تکلیف کی وجہ سے آتا ہے، وہ جلال ہی جب ختم ہو جائے گا تو پھر بدکرداریاں پروان چڑھیں گی، اور بدکرداریاں پروان چڑھیں گی تو حیوانیت اور اشتان بھی پروان چڑھیں گی. اشتان خوش ہوگا، اشتان کی نشینیں خوش ہوں گی، اشتان کی دلال خوش ہوں گے، اور یوں معاشرے میں مرد مومن پیدا نہیں ہوں گے. اور مرد مومن پیدا نہیں ہوں گے تو کسی بھی سیکٹر میں جو ہے وہ شعبہ ترقی نہیں کرے گا، اور جیسا نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ کردار کی خوبصورتی ضروری ہے ہر شعبے میں، اور ایمانی طاقت کے لیے تقیزہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ تقیزہ نہیں ہوں گے تو آپ غلط قسم کے نظریات میں پھنسیں گے، دو نمبریاں کریں گے، اور یوں معاشرے میں حیوانیت پروان چڑھے گی. اور جہاں پہ بھی خواصی نفس کا شکار لوگ ہوئے ہیں، جہاں پہ بھی لوگ تماش بینی کا شکار ہوئے ہیں، جہاں پہ بھی لوگ لبر سوچوں کا شکار ہوئے ہیں، جہاں پہ لوگ مفادات کے تحت جیے ہیں، وہاں پہ تباہیوں نے جنم لیا. اور جہاں پہ جنہوں نے پیٹ میں پتھر مارنے ہیں اور جنہوں نے ایک مثالی معاشرت قائم کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے قائد اعظم نے ایک مثالی معاشرت بنانے کے لیے پاکستان کا حصول حاصل کیا، تو لہٰذا اس کے لیے اعلیٰ ہی شخصیات ضروری ہیں. اگر اعلیٰ شخصیات نہیں ہوں گی تو پھر بندر بانٹ، خالی دعوے اور اپنی پارٹی کو نوازنا، اور کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہوگی جو پاکستانی لوگوں کا حقوق کا دلا سکے. اور 73 سال ہو گئے پاکستانی، اور جمہوریت ہے کیا؟ اگر 70% لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوا سفید ہے تو 70% جیت گئے، یہ ہے جمہور آپ کا. اور اگر 30% کہہ رہے ہیں کوا جو ہے وہ کالا ہے تو وہ ہار گئی، کیونکہ میجورٹی آف دا پیپل کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب. لہٰذا بادشاہ تو یہ جمہوریت ہو، اصل چیز ہوتی ہے کردار کی خوبصورتی، جو چیز جتنا اچھے کردار والا ہے جو گورن کر سکتا ہے. اگر بادشاہی غلط ہے تو رائے بھی تباہ ہو جائے گی، ملک بھی تباہ ہو جائے گا. اور اگر بادشاہ مثالی ہے تو وہ مثالی معاشرہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح اگر سیاستدانوں کے لیڈر، یہ تمام درباری ہوتے ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کے جو سرپرست ہیں وہ انہوں نے درباری پیدا بنائے ہوئے ہیں، اسی لیے تو پاکستان ترقی نہیں کرتا. وہ ان کو غلط مشورے دیتے ہیں، اور درباریوں کی وجہ سے وہ سیاسی پارٹیاں بھی تباہ ہوئی ہیں آج نظر آتی ہیں. تو لہٰذا وہ دیکھا جائے تو وہاں پہ جو وہ کہہ دیتا ہے وہی مانا جاتا ہے. وہ پارٹی لیڈر کا بیان غلط ملت اس کو کیسے رفو گا، 2 نمبر میڈیا والے، تجزیہ نگار
اور دوسرے تیسرے رفو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی غلط ملت باتوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں درباریوں کی، اور بنے ہوتے ہیں جو میڈیا والے بھی اور جو سیاستدان بھی، اور کیونکہ ان ہر پارٹی نے درباری پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ان کو شرم ہی نہیں آتی، کتنے کتنے گھٹیا قسم کی باتیں بھی وہ رفو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس کا نام کیا ہے باتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے کردار کی کیسے وہ تشہیر کروا رہے ہوتے ہیں، اور آج آنکھیں بند کر کے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون کس پارٹی کا کٹ پتلی ہے، اور کوئی بھی پاکستانی نہ تجزیہ کاروں میں کوئی نیوٹرل مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی قائد ممنوع، اس لیے میں یہ پروگرام ہی ٹاک شوز ہی نہیں دیکھتا اور جہاں تک تعلق ہے اینکرز کا، اینکر بھی میچ کا بھی بولتے ہیں، تو جہاں تک سیاستدان ہیں ان کی بھی جو ان کو پٹیاں انہوں نے ان کے لیڈروں نے بڑھا دی ہوتی ہیں، وہ اسی کے تحت ہی وہ ایجنڈا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا دل کی آواز کسی کی نہیں نکلتی، اور دل کی آواز اس کی نکلتی ہے جو اس کے کردار کی خوبصورتی۔ آج میں دل کی باتیں دل سے کر رہا ہوں، اور میں یہاں پہ کسی کا بھی ایجنڈا آپ کو نظر نہیں آئے گا، میں حقائق پہ مبنی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری ویڈیوز میں اتنے سالوں سے میں اپنی ویڈیوز بنا رہا ہوں، آپ میری ویڈیوز کا تسلسل چیک کریں، ایک بھی ویڈیو میں اگر یو ٹرن نظر آئے، جھوٹ نظر آئے، میری باتوں میں تضاد نظر آئے، تو میں آج سے ٹاک کرنی بند کر دوں گا۔ لہٰذا یہ ہی کردار کی خوبصورت ہوتی ہے کہ آپ کی لگن کتنی اچھی ہے اور آپ دل سے سچائی سے کتنا بولتے ہو، تو لہٰذا اتنے بہت سارے لوگ میرے پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں یہ ویڈیوز کیوں بناتے ہو، تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ میرا آرکائیو ہے، اور میں ٹف ٹائم دیتا ہوں اپنے آپ کو بھی کہ میں اپنے معیار سے نہیں جیتا، اور میں سچ نہیں سمجھتا، اور بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی انگلش بہت کم ہے، میں نے کہا میں کٹ پتلی نہیں ہوں، میں درباری نہیں ہوں، یوتھیا نہیں ہوں، پٹواری نہیں ہوں، میں تو اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سچ بولتا ہوں، تو لہٰذا مجھے خوشامدیوں درباریوں کی اور لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ تمام لوگ اپنے ضمیر بیچ کھا رہے ہوں گے، اس دور میں بھی کوئی ایک ہستی ہوگی وہ دل کے تحت اپنی آواز بلند کرتا ہوگا اور حقائق کے مبنی گفتگو کرنے کی بات کرتا ہوگا، مگر بدقسمتی یہ دیکھیے کہ آج عقل کے اندھے بہت زیادہ ہیں، عقل کے اندھے اتنے زیادہ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ شرم بھی نہیں آتی کہ ڈیفینڈ کس چیز کے بعد جھوٹ منافق کو، اور ایک شخص کہتا ہے میں جھوٹا بھی ہوں، بد کردار بھی ہوں، منافق بھی ہوں، یو ٹرن لینے والا بھی ہوں، بد کردار ہو جائے اور منافق بھی ہو جائے، جھوٹا بھی ہو جائے، تو بعد میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے جاتا کہ شادی کا چورن، تو لہٰذا ایسے شخص کو جو ڈیفینڈ کرتا ہوگا مجھے حیرت ہوتی ہے، تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ انسان کو اپنا امیج اور ضرف خود پیدا کرنا ہوتا ہے، میرا امیج ضرف خود میں نے اپنا پیدا کیا کردار کی خوبصورتی اور تسلسل سے، میری ویڈیوز میں اگرچہ ویورشپ نہیں زیادہ ہوگی مگر مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میری آرکائیو ہے یہ کہ اس دور میں بھی کوئی تھا جو سچ بولتا تھا اور جو سچ کی پیرا دیتا تھا، اور ہم اگر جھوٹ کو اور بد کرداری کو اور ظلم کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ ایسے لوگ جو ہراسمنٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو قانون کی دھچیاں بکھیر رہے ہیں، جو بد کرداریاں کر رہے ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، یہ اداروں کا کام ہے روکنا، اگر وہ نہیں روک رہے تو ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ اپنی آواز سے، اپنے قلم سے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے ہم آواز بلند کریں گے، اور آج پاکستان جب اسی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا کہ کردار کی خوبصورتی نظر نہیں آتی، اور میڈیا کا کام ہے کہ چوچو کرنا، یا پھر جو کوئی کتا بھونک رہا ہے تو اس پہ تبصرہ کرنا، یہ کتا فلاں جگہ پہ یہ بھونکا، کوئی اسی طرح کوئی عجیب سی آواز نکال رہا ہوتا ہے چڑیا کی طرح، تو وہ کہے گا یہ چڑیا کی طرح چوچو کر رہا تھا جی، یعنی کہ تبصرہ کرنا کہ اس نے یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، مگر غریب کی کیا آواز ہے، یا پاکستان کے حقائق کے حوالے سے تبصرہ کرنا اور حقائق پہ مبنی باتیں کرنا، یہ اصل میں ہوتا ہے نہ کہ آپ کسی کی باتوں کو لے کے کسی کو باتوں میں الجھاؤ اور اصل مقصدیت سے ہٹ جاؤ، جب تک حقائق پہ نہ ہو نظر تیرا زجاج حریف سنگ نہیں ہو سکتا، قائد اعظم کو حقائق پہ نظر تھی، اس وقت کے لیڈروں کو حقائق پہ نظر تھی، آج کا مکلی کا جینا جیتے ہوئے اور خود ان کی کردار کی خوبصورتی نہ ہونے کی وجہ سے ان میں حکمت بنائی نہیں ہے، ان کی باتیں حکمت سے پر نہیں ہیں، بلکہ یہ خوشامدی اور درباریوں کے تحت کھولتے ہیں، اور آج ٹک ٹاک جیسے لوگ جیسے بیانیاں سیٹ کرتے ہیں، آج کل کے لیڈر بھی ٹک ٹاک کی طرح بیانیاں سیٹ کر رہے ہیں، جیسے وہ قوم کی مائیں بہنیں یا قوم کے جو نوجوان ہیں وہ اپنا کردار اور ظرف سب تباہ کر لیتے ہیں،
صرف اس لیے کہ ہماری ویڈیو ہٹ ہو جائے. اور کرتے کیا ہیں وہ مونگے لگا دیتے ہیں. مجھے تو بالکل نفرت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے. اور ایک طرف یہ سیاستدان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عجیب عجیب بیان دے کے غلط ملط میننگ کس کر کے آگے درباری بھرتی کر کے نہ کہ پاکستان کی سلامتی کو خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، بلکہ پاکستانی قوم میں بھی گالم گلوچ، بد کرداریوں اور سوشل میڈیا ٹیم بھرتی کر لینا کہ لوگوں کو گالیاں نکالو اور میرا سیاسی ایجنڈا پروان چڑھے. حماقت ہے کہ ادھر کی عدلیہ بھی نوٹس نہیں لے رہی کہ تم کس تحت یہ سوشل میڈیا کی بھرتیاں نکال رہے ہو اور قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. حیرت ہوتی ہے جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت تیر مار رہے ہیں اور کسی طرح یہاں پہ کوئی قابض ہو جائے اقدار پہ، تیر سے اینٹ پاکستان کی بجا دے. مجال ہے کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے شخص کی کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے سکے، اور جب اقدار میں جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے وہ ایسا تھا. سب پارٹیوں اب کے جو احوال ہیں، سب پارٹیوں کے احوال سب کو مطلب بائک دیکھا اپنی میں نے جائے بھی نہ ہو گئی ہے اور ادھر نیٹ ورکنگ بھی میری چلے گی، تو سب پارٹیوں کے احوال کا پتہ ہے کہ کون کس طرح کے ہیں. اور یہ سب ایک میڈیا کا ایک پلیٹ فارم کی وجہ سے سب اشکار ہو چکے ہوئے ہیں. سب کی ذہنی مینٹیلٹی کا سب کو پتہ چل چکا ہوا ہے. مگر اور خود مانتے بھی ہیں یہ سب لوگ، مگر شرم ان کو بھی نہیں آتی. تو لہٰذا پاکستان کی سلامتی اگر ہے چاہیے تو قانون پہ عمل درآمد سخت ہو جائے اور نئی سیاسی پارٹی بننی چاہیے. جو بین ہوتی ہوں جو دہشت گردی کرتی ہیں زبان کی وجہ سے یا غلط فنڈنگ کرنے کی وجہ سے یا اور مختلف طریقوں سے، کوئی بھی پارٹی ہے ای ڈی سی 62-63 لگنا چاہیے. جو جھوٹے ہیں، بد کردار ہیں یا غلط قسم کے سیاستدان ہیں ان پہ بین ہونا چاہیے تاکہ نئے سیاستدان آ سکیں، تاکہ نئی سیاسی پارٹیاں تخلیق ہو سکیں. اور یہ جو پاکستانی ٹیم والا حال جو وہ کیا کہتے ہیں کہ کھیلنا آندہ نہیں کہ انہوں نے شیر بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بابر اعظم کے حوالے سے اس دن بات ہو رہی تھی، میں بات کر رہا تھا. ابھی میں کرکٹ کے حوالے سے لایا تھا ویڈیو بناؤں گا. اب اس کو آئی سی سی ایئر کا ایوارڈ مل گیا. پاکستانی ٹیم کو 2 جانوں نے تباہ کر دیا. ایک یہاں تو بہت تیز کھیلنے والے تھے، میں ان کے نام گناؤں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، مگر میں ابھی نام نہیں گنا چاہتا. میں یہ ویڈیو کسی اور والے سے بنا رہا ہوں. اس کو ایوارڈ ملا اس والے سے بنا. کیوں؟ ٹک کر کے سارے اوور ضائع کر دینے اور بعد میں 60-65 اسکور بنا لیا، کسی نے 100 بھی بنا لیا. سب سے زیادہ رن تو بنا لیے. بھائی کتنے میچز جیتے ہیں، یہ پرفارمنس کیا ہے؟ کپتان کا کام ہوتا ہے میچز جیت کے دینا، نہ کہ ٹک کر کے صرف اپنی پرفارمنس کو مینیج کرنا. تو لہٰذا پاکستان ٹیم کی ناکامی کی رات دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے. اور یہی نہیں میں اگر پاکستانی ٹیم کا چیئرمین ہوتا تو میں کسی بھی کا چیئرمین ہوتا تو میں اس کو ٹیم سے ہی نکال دیتا. جس پہ یہ بڑے نازا نظر آ رہے ہیں، ان کو خود کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے. میں ابھی کرکٹ کے پلیئروں کے نام بناؤں جنہوں نے پاکستانی تاریخ میں پاکستانی کرکٹ کو تباہ کیا ہے تو آپ کے ہوش اڑ دیں گے. جن کو آپ پوچھتے ہیں وہ میرے لیے نکمے اور نااہل ہیں. لہٰذا اس کو اپنی مینٹلٹی چیک کرنی ہوگی، اپنی ذہانت چیک کرنی ہوگی. ابھی پچھلے ایک میچ میں ابھی جب انڈیا سے لاسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو کہہ رہا تھا میں نے اسپن بالر کو بڑی، حالانکہ اسپن بالر کے اگینسٹ نے اسکور بنایا تھا انڈین ٹیم نے اور فاسٹ بالر کھیلے نہیں جا رہے تھے. اس نے اسپن کو لگا دیا آخری اوور میں 23 کتنا چاہیے تھا. کہتے ہیں میں اس کی پریکٹس کروا رہا تھا. تو یہ آخر میں اوور کیسے کرتے ہیں یہ وہ اس کی مینٹلٹی چیک کریں. یہ کپتان کا بیان ہے جس نے اتنی زیادہ میچز کھیل چکے، جو ایک نہایت 3rd کلاس اکرام سے گلی محلے والے بچے جیسا بیان دے رہا ہے جس کو کرکٹ کھیلنی نہیں آتی. تو لہٰذا اس طرح بلاکدار اس کے بیان دیکھ دو تو مجھے حیرت ہوتی ہے. واٹ از دس؟ یہ پاکستان کا کپتان ہے یار. تو لہٰذا ٹک کر کے اسکور بنا لینا، مصباح کی عادت کو کاپی کر کے، تو یہ بندہ اپنی انڈیویجول پرفارمنس کو بہتر کر سکتا ہے، ایوارڈ بھی لے سکتا ہے. تو باہر کے ممالک والے لوگ اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں کہ کتنے ہم نے میچ جیتنے ہیں، اور وہ اٹیک بھی کرتے ہیں دوسری ٹیموں پہ اور عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں. ہر طرح کا پلیئر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور یوں ان کے حصے میں زیادہ آتی ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، 1-2 پلیئر جو رکھے ہوئے ہیں وہی سارے اوور کھا جاتے ہیں تو دوسری ٹیم کا کانفیڈنس نہیں بحال ہوتا. جب یہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اچھی پرفارمنس دے سکیں. یہی وجہ کہ پاکستان ٹیم اتنی اچھی طرح میچ جیت نہیں پاتی اور یہاں میچز میں ان کی جیتنے کی ریشو اتنی کم ہے، شرح اتنی کم ہے. تو لہٰذا کرکٹ پہ پھر کسی دن ویڈیو بنے گی. ابھی فی الحال میں نے یہاں پہ یہی ویڈیو بنانی تھی کہ پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کو کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ پاکستان کے سیاستدانوں کی پالیسیز کا اثر عام انسان تک ہوتا ہے. 1 روپیہ بھی چیز مہنگی ہوتی ہے تو گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں. بہت 60% لوگوں کو جابس ہی نہیں ہے اور جو جاب کر رہے ہیں وہ اتنے کم تعداد میں ان کی پے ہے کہ گزارا کرنا مشکل ہے. نہ ان کے پاس بنیادی، باہر کے ممالک میں مہنگائی ہوتی ہے مگر وہاں پہ مہنگائی کی شرح ہے یہ کہ اگر وہ 10 کھانے کھا رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں ان کے 9 ہو جاتے ہیں.
ان کے پاس 3-3 4-4 الماریاں جوتوں کی اور کپڑوں کی بھری ہوئی ہیں، تو اس میں چلو جی جو 10 کپڑے مہینے کے خریدتے تھے یا 6 ماہ میں خریدتے تھے وہ چلو جی 8 ہو گئے 5 ہو گئے. یہاں پہ تو پاکستانی جوتا گھس گھس کے ٹوٹ جاتا ہے اور جوتا لینے کی توفیق نہیں ملتی. کپڑے جسم سے پورے نہیں لگے کپڑے جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے اور میلے کچیلے کپڑے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے جو ضروری چیزیں چلتی ہوئے ہوتی ہیں. تو غربت اس قدر مسلط اور روٹی سمپل روٹی بھی میسر نہیں آتی. تو ایسے میں پھر اقبال کے شہین جو ہیں وہ کیسے اپنا آپ کو منوائیں گے یا اپنی پرفارمنس ماریں گے جب فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے. ایجوکیشن صحت کی سہولت سبھی ضروری ہے اور زندگی کی بنیادی ضروریات. لہٰذا حقیقی معنوں میں سوچنے کی ضرورت ہے. اوکے بھائی، خدا حافظ.